अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर से मंजूर। शदीद एहतजाज के बावजूद कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर। आज ही बिल की सेनेट से भी मंजूरी ले ली गई है। दोनों ऐवानों का बतौर ढाल इस्तेमाल जारी है। हुकूमत हर सूरत 2/3 अक्सरियत का तहफ्फुज़ चाहती है। इलेक्शन कमीशन और 2 जजेस का इख्तलाफी नोट हुकूमत की इस ख्वाहिश की तकमील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कहा इसके कि ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि माजी से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आला अदालत के फैसले पर पहले पहल समझा गया लागू नहीं होगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली है भी और हुकूमत ने भी खुले बंदों इसकी तशरीह की है। जो इसका अमल है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, ये तो अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन और कौमी असेंबली या स्पीकर जो होंगे वही उसके ऊपर फैसला होगा, मगर बुनियादी तौर पे तो पहले मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ही उस प्रोसेस में आएगा, तभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला होगा। आज कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत की गई। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, स्पीकर डाइस को घेर लिया। बिल नामंजूर के नारे लगाए गए, अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे लगाए गए। बावजूद इसके हुकूमती अरकान की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली से मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि अल्लाह के 99 नामों के नीचे कहता हूं कि यह कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया ये सीटें नहीं थी जा सकती। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। अदलिया का इख्तियार बमुकाबला पार्लियामेंट की बालादस्ती आज मौजूए बहस रही। ताज्जुब यह है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लाई है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को न सिर्फ पार्लियामानी पार्टी बल्कि मखसूस नशिस्तों का भी हकदार करार दिया और जो रुकन कौमी असेंबली पार्टी का इंतखाबी निशान न होने की वजह से आजाद हैसियत में कामयाब हुए उन्हें तहरीक इंसाफ या किसी और जमात की क़यादत के जिसमें वो शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं से सर्टिफिकेट लेके इलेक्शन कमीशन को दोबारा बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया। नाज़रीन, दौरान इजलास तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दिया और यह कहा कि कानून साजी सियासी मकासद के हसूल के लिए की गई है। जमात ने तरमीमी एक्ट को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि मुकद्दस ऐवान का हर गिज ये काम नहीं कि फकत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो। पाकिस्तान की पार्लियामान का ये काम है अपने सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए यूज करेगी। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद आप हमें महरूम कर सकते हैं? उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। आयरनी यह है कि ऐवान की सबसे बड़ी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने की ख्वाहिश रखने वाले अहम जमूर ने आज ऐवान में खुलकर जमहूरियत का दर्स भी दिया है और ऐवान की बालादस्ती और इदारों के महदूद इख्तियार पर बात की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने याद दहानी कराई कि एक रविश थी कि हुकूमत को घर भेज दिया जाता था, इस तसलसल को तोड़ा गया है। वजीर दिफा का कहना था कि बदतरीन जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। 40-50-55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत ना हुई। 2008 के बाद ये रवायत जो है इसका तसलसल तोड़ा गया और एतराजात आज भी हैं। जमहूरियत जैसी भी हो, कमजोर हो, उसके ऊपर एतराजात भी हो, जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। तसलसल जो है इसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है बजाय इसके कि इसको कमजोर किया जाए। इस पार्लियामेंट का वजूद, इसका आईनी वजूद भी तकद्दस वाला है, इन पे सवालिया निशान ना लगाएं। सियासत के साले निजाम का ये तजाद भी बहुत खूब है कि आप मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ बकौल मौलाना साहब ही स्पॉन्सर्ड अदम एतमाद की तहरीक लाकर उसे घर भेज दें, सियासी जमात को डंके की चोट पर दहशतगर्द डिक्लेयर करें, जमात पर पाबंदी की मनसूबाबंदी करें और बात करें जमहूरियत की। ऐसे ही अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए मुनहरिफ अरकान को सिंध हाउस में जमा किया गया और बात तब भी जमहूरियत की गई, लेकिन आज
بھی اسی منہ سے بات لوٹاکریسی کو ختم کرنے کی جا رہی ہے۔ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے شازیہ مری کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل عدالت کے خلاف نہیں، ایوان لوٹاکریسی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ بل کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے، بل تو اس پارلیمنٹ سے لوٹاکریسی کو ختم کرنے کے حوالے سے، پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے، اس کو بند کرنے کے حوالے سے۔ نو کورٹ ہیز دا رائٹ to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws. No court can write a new law for us. 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں اس وقت کی حکومتی جماعت تحریک انصاف کے 20 سے زائد اراکین قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں بطور مہمان لائی، اور یہ مشق فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کی کھلی مثال رہی، جس کا اہتمام زرداری صاحب نے بھی بہت خوب کیا۔ 2 سال قبل سندھ ہاؤس میں جا کر ہم نے ناراض اراکین کے انٹرویو کیے، بات کی تصدیق ہوئی، ناراض اراکین کو سندھ ہاؤس کس قیمت پر لایا گیا۔ یہ فیصلہ آپ نے کب کیا اور کیوں کیا، یہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف جانے؟ وہ مجھے ملنا نہیں چاہتا، 1.5 سال سے سال ہوا وہ مجھے نہیں ملنا چاہتا۔ کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے۔ راجہ ریاض صاحب، آپ تو ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھ کے آواز بن کے آئے تھے خان کی، مسئلہ یہ ہے کہ آئے تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ تھے نا، تو یا تو استعفے دے دیں اور گھر چلے جائیں، یا تو پھر انشاءاللہ استعفے دیں گے۔ اس وقت ہمارے استعفے سے جو ہماری کاز ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ آپ ابھی اس الیکشن میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں، ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ہم نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پنشمنٹ اور سزا کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون سی اصولی سیاست ہے جدھر مریم صاحبہ ابھی تشریح کر رہی تھی کہ لوٹوں کو قبول نہ کرنا، دریا میں بہہ جائیں، جو ایک جماعت سے وفادار نہیں ہو سکتے تو وہ عوام سے بغاوت کر رہے ہیں، تو آپ تو انہی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو تشریح کر دی ابھی آپ کے سٹیٹس کی، پھر آئین کو پھاڑ پھوڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ آئین تو کہتا ہے آپ پابند ہیں، آئین جو ہے یہ یہاں پہ 63 کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر 63A کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر نہیں سکتے، اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہیں اس کے لیے جو بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ اگر اس کے لیے سب تیار ہیں، تیار بیٹھے ہیں نا اس کے کانسیکوینسز کے لیے۔ آگے کا شاید ٹکٹ یا کوئی سنہرا باغ دکھ گیا ہے نا؟ نہیں، مجھے کوئی سنہرا باغ نہیں دکھا۔ بہرحال مریم صاحبہ تو لوٹوں کو باتھ روم پہنچا رہی تھیں، لیکن عوام نے ضرور ان کو صحیح جگہوں پہ پہنچا دیا۔ دوران اجلاس ایک اہم نقطہ بار بار آج بھی زیر بحث آیا، جو پارلیمنٹ کی بالادستی بمقابلہ اعلیٰ عدالت کے اختیار سے متعلق تھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے، لیکن تشریح کا اختیار بہرحال سپریم کورٹ کا ہے۔ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی۔ بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس کوئی اور لے گا، اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا۔ اہم ترین سوال اٹھ رہے ہیں، ریٹروسپیکٹیولی تو اس بل کے اندر ایڈڈ ہے، لیکن ماضی کے اطلاق کے علاوہ کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی عدالتی فیصلے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کر سکے؟ مگر حکومت پوری شد و مت سے قانون سازی کے عمل سے گزر چکی ہے۔ دونوں ایوانوں سے منظور کیے گئے بل کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت مقررہ وقت کے اندر ریزرو سیٹس کے لیے اپنی فہرست پیش کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے خواتین و غیر مسلم امیدواروں کے لیے مخصوص نشستیں مختص نہیں کی جائیں گی۔ مگر قانونی رائے یہ ہے کہ اس مقدمے میں سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر چکی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے متعلقہ شقوں کے تحت ان مخصوص نشستوں پر تو بہرحال حق صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این بلال اظہر کیانی موجود ہیں، جنہوں نے بل موو کیا ہے۔ بیرسٹر سعید علی ظفر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ نے بل موو کر دیا، بیرسٹر صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، فرمائے دیجیے گا کہ اس کو آئین کو سادہ قانون سازی سے ہی اس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بیکاز اللہ کے 99 ناموں کے تحت وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ یہ عین آئینی بل ہے۔ جی دیکھیں، بالکل نہیں، یہ آئین کے خلاف ہے یہ بل، اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گی، جس طرح میں نے پہلے بھی بہت سارے قوانین جو تھے اس کا ذکر کیا تھا آپ کے پروگرام پہ، آپ بہت جلد دیکھیں گی کہ جب یہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سوورن ہے، وہ قانون سازی کرنا اس کا کام ہے۔ بالکل درست بات ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن پارلیمنٹ کی قانون سازی جو عام قانون پارلیمنٹ بناتا ہے
اس پہ آئین میں ایک قطغن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو آئین کے خلاف ہو. یہ آئین کے خلاف کیسے ہے سر؟ جی میں بتاتا ہوں. اور اسی طرح کوئی ایسا قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا جو کہ جس طرح میں نے کہا بنیادی حقوق کے خلاف ہو. اور اگر کوئی ایسی تشریح ہوتی ہے، اسی طرح سیپریشن آف پاور کے تحت عدالت کا کام ہے تشریح کرنا. عدالت اگر کوئی ایسی تشریح کرتی ہے قانون کی، عام قانون کی یا آئین کی، دونوں تشریح کر سکتی ہے، تو وہ جو تشریح ہے وہ پسند نہ آئے پارلیمنٹ کو، تو پارلیمنٹ چینج کر سکتا ہے اس ججمنٹ کو. پارلیمنٹ وہ جو آئینی شک ہے جس کی تشریح کی گئی ہے اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور جو عام قانون ہے اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تشریح عدالت آئین کی کرے گی تو پھر جس آرٹیکل کی تشریح کی گئی ہے اس آرٹیکل کو امینڈ کرنا پڑے گا، اس آرٹیکل کی ترمیم کرنی پڑے گی، یعنی آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی. اور پارلیمنٹ کو آئین کی ترمیم کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اکثریت سے میجورٹی سے. سو آرٹیکل 51 اور 106(3) کے اوپر جو مزید کلیئرٹی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو ججمنٹ تھی جس کو ہم ریزرو سیٹ ججمنٹ کہتے ہیں، اس میں آئین کی تشریح کی گئی، یعنی آرٹیکل 51 کی تشریح کی گئی اور کہا گیا کہ آرٹیکل 51 کا یہ مطلب ہے. مگر بیرسٹر صاحب یہ آپ کو حاصل مشق لگ رہی ہے اب؟ جی نہیں، یہ اس کا مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ ایکچولی حکومت کو بھی میری نظر میں پتا ہے کہ حکومت کے پاس بھی وکلا ہیں اور انہوں نے یقینی طور پہ آئین بھی پڑھا ہوگا اور عدالت کی ججمنٹس بھی پڑھی ہوں گی. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اس قانون نے ختم ہو جانا ہے. وہ ابھی فی الحال ٹائم گین کر رہے ہیں. میری نظر میں ان کو اس وقت ایمرجنسی یہ ہے، اور آپ کو پتا ہے جب آپ ہار گئے ہوں تو آپ کا پھر دماغ ہر قسم کی کنسپریسی اور ڈیسپریشن میں چیزیں ڈھونڈتا ہے. تو ان کا ابھی یہ ارادہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ قانون تو پاس کر لیں، اور یہ قانون پاس کرنے کا مطلب یہ ہوگا، آپ دیکھیں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اس پہ سینٹ پریزیڈنٹ دے دیتا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آ کے کہے گی کہ جناب اب یہ قانون آ گیا ہے اس لیے ہم ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. پھر ہمیں چیلنج کرنا ہوگا، وہ چیلنج میں کچھ ٹائم لگے گا، تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور مل جائے گا حکومت کو. وہ کیوں چاہیے ان کو؟ وہ صرف ایک ہی مقصد ہے، اور میری نظر میں مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح توڑنا چاہتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ لوگ جو ابھی تک پارٹی نہیں جوائن کر سکے کیونکہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، کسی نہ کسی طرح ان کو ٹارچر کر کے امپریزن کر کے ان کو وہ کوشش کریں گے. یا سر پھر مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کر دی جائے؟ وہ الٹیمیٹ ایم ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا ایم تو یہ ہے کہ کچھ ٹائم ملے تاکہ کچھ اپنے پاس لوگ لے آئیں، اور اگر اپنے پاس وہ لوگ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی اور جمہوریت کے خلاف طریقے اپنا کے، تو پھر وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کا الٹیمیٹ یہ ایم ہو کہ ہم اتنے لوگ لے آئیں کہ ہم آئینی ترمیم لا سکیں، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے پھر وہ ہو سکتا ہے. بڑی لمبی چارج شیٹ ہے بلال کیانی صاحب. آپ کی حکومت کے خلاف نیت پہ بھی شک ہے، ارادوں پہ بھی شک ہے، کام جو کر رہے ہیں اس پہ بھی شک ہے، کسی چیز کے اوپر بھی آپ کو کوئی شک کا فائدہ دینے کو تیار نہیں کہ میلیفائڈ انٹینٹ نہیں ہے. متنازع فیصلوں پہ تو ہمیشہ اکثریتی فیصلوں پہ ہی جتنے بھی متنازع ہوں عمل درآمد تو بھارا ہوا ہے. سو آئین کی حتمی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. کیا فقط سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہی آپ انفیکٹو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی شخص پی ٹی آئی کا یہ نہیں بتا سکا کہ یہ بل جو ہے یہ آئین سے متصادم کس طرح ہے. دیکھیے، میں 2 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں رہا. میں آج آپ کے سامنے اس بل کی 3 شکیں ہیں اور بڑی سمپل شکیں ہیں. پہلی شک یہ ہے کہ آپ نے اگر پارٹی ٹکٹ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے نہیں جمع کرایا تو آپ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیے جائیں گے. اس سے کسی کو اختلاف ہے یا موجودہ آئین اور قانون سے متصادم ہے بتا دیں. دوسرا یہ کہ اگر کسی جماعت نے مقررہ وقت پہ اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائی تو وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. اس پہ بھی کسی کی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. یہی بات میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں کی تھی. اور تیسرا ہم نے یہ کہا کہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ جب الیکشن جیت جائے اور اپنی مرضی سے کسی جماعت کو جوائن کر لے تو اس کی وہ جوائننگ ارریووکیبل ہے، وہ ریورس نہیں ہو سکتی. یہ تینوں چیزیں جو پریکٹس بھی تسلیم کی جاتی ہیں اور آئین اور قانون کا حصہ بھی تسلیم کی جاتی
ہم نے صرف اس کو وضاح کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا ہے کس بنیاد کے اوپر اس کو چیلنج کریں گے, کس بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہے, اور باقی سیاسی باتیں بدنیتی کریں گے. لگنے کی بھی شک ہے نا. دیکھیے میں جہاں تک اس کی بات ہے, سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آئی ہے, جہاں تک نہیں بات ہی وہ ہے. نہیں دیکھیے بات یہ میرے خیال سے تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ہماری ریویو پٹیشن تو اس بل سے قبل ہی جا چکی ہے, اور موجودہ آئین اور قانون کے مطابق اس بل سے پہلے ہی آئی تھنک دیر از انف گراؤنڈ دیر کہ دیٹ ججمنٹ شوڈ بی ریورسڈ. اور ہم صرف نہیں, آپ نے دیکھا کہ کس طرح 2 آنریبل جسٹسز آف دا سپریم کورٹ نے جو مائنورٹی ججمنٹ دی, ایک ہوتا ہے کہ ایک ججمنٹ سے ڈس ایگری کرنا, انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے اپنی ججمنٹ کے اندر کہ آپ کو باقاعدہ آرٹیکلز 51, 106 اور 63 آف دا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کرنے پڑیں گے, اور ان کی جگہ نئے آرٹیکلز انسرٹ کرنے پڑیں گے فار دس آرڈر ٹو اسٹینڈ گراؤنڈ اینڈ ریمین ہارمونیس ود دا کانسٹیٹیوشن. اور انہوں نے یہ باقاعدہ اس بات کا اس میں ذکر کیا کہ اس میجورٹی آرڈر سے نئی پارلیمنٹری جماعت بنا دی گئی, اور سنی اتحاد کونسل ہیز بین ککڈ آؤٹ آف دا اسمبلیز. ایک جماعت پی ٹی آئی جو نہ پارٹی ہے کیس میں, نہ اس کا کوئی پریئر ہے کیس میں, اس کو ریلیف دیا گیا وچ آئی بلیو از ناٹ ان ہارمونی ود دا کانسٹیٹیوشن. تو اس ورڈکٹ کی جہاں تک بات ہے اس کی تو آلریڈی اس کے اوپر ہماری ریویو پٹیشن بھی دائر ہے, اینڈ وی آلریڈی فیل پرائر ٹو دس بل کہ اس بل سے اس کا لیگل سٹیٹس نہیں بدلتا میرے نزدیک. اس سے ہم ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جنرلی ایکسپٹڈ فیکٹس جو الیکشن پروسیس کا حصہ سمجھا جاتے ہیں ان کو ہم نے مزید وضاح ضرور کیا ہے. کر دیا. میرے سوال کا جواب جو اہم نقطہ بیرسٹر علی ظفر نے اٹھایا, کیا اس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم مزید 41 لوگوں کو 39 کو تو کر دیا نوٹیفائی, باقیوں کو نہیں نوٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو جی مجھے امید ہے کہ سر یس اور نو. نہیں دیکھیے I can't speak for the election commission. I But can't. do you That's hope not- that election commission takes this decision? I hope that the Supreme Court reverses its decision in light of our review petition. بالکل I really hope, because میرے خیال سے judgments can be flawed. Justices, Supreme Court judges also acknowledge this. اسی لیے ہمارے آئین اور قانون کے اندر ریویو پٹیشنز کی گنجائش ہے. آپ لوگوں نے آئین کو سادہ قانون سازی سے بدلا ہے جو کہ غیر آئینی تصور. ہرگز نہیں بدلا. کہاں پہ بدلا ہے؟ ہم نے الیکشنز, ابھی میں نے آپ کے سامنے تینوں شکیں رکھی ہیں جو الیکشنز ایکٹ کے اندر ترامیم ہیں اور بلکہ اضافے ہیں, اور ہم نے وضاح کیا یہ 3 سادہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بتا دیجئے اس میں سے کون سی چیز لاجکلی, پریکٹیکلی یا لیگلی آئین اور قانون سے متصادم ہے. مجھے کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص مگر سر آپ لوگ کیا 2/3 اکثریت کے لیے اتنی ڈیسپریٹ اسی لیے ہیں کہ ایک بار مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے جس طرح کہا جا رہا ہے, آئینی ترمیم کو متعارف کرایا جا سکے؟ پھر نہیں دیکھیے ایسی کوئی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے لا منسٹر بھی اور دیگر حکومتی کیبنٹ ممبرز نے بھی اس کی تردید کر دی ہے. تو دیکھیے اس کو ہرگز اس سے کوئی ایسی بات سے جوڑا نہیں جانا چاہیے. یہ بل میں نے آپ کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا سر. اگلا چیف جسٹس اس ملک کا جسٹس منصور علی شاہ ہے. نہیں دیکھیے میرے ایز تھنگ اسٹینڈز دیٹ از دا کیس, ایگزیکٹلی ایز تھنگ اسٹینڈز دیٹ از دا کیس. اور میں دوسری بات ضرور کہنا چاہوں گا, علی ظفر صاحب قابل عزت ہے, قابل احترام, انہوں نے بات کی کہ جب حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو ایسی کنسپریسی بناتی ہیں, تو مجھے اس سے وہ بات یاد آ گئی جب سائفر پہ کھیلنے پر عمران خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کو انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ڈیزالو کیا تھا. تو وہ ضرور ایک ایسی مثال ہے جب حکومتیں ڈیسپریٹ ہوں اور کنسپریسی. جی علی ظفر صاحب بتا سکیں گے کہ کہاں اور کون سی بات میں آپ کو غیر آئینی پہلو دکھ رہا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے اور سمجھنے کی محل پت جانتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, یہ جو آج پروگرام پہ آپ کی سٹیٹمنٹ دی ہے, میرا خیال ہے شاید موو کیا ہے انہی کی پارٹی نے موو کیا ہے, یہ بل حکومت میں ہیں, ان کی جو تشریح ہے اس ججمنٹ کی اور اس کے بعد جو تشریح ہے ان کی اپنے قانون کی, یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ قانون اس ججمنٹ کو ہٹانے کے لیے نہیں بنایا گیا. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, پھر مستقبل میں بے شک یہ قانون لاگو کریں. اگر اس ججمنٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا تو پھر یقینی طور پہ, اور ان کا ارادہ بھی اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو اس قانون کے ساتھ کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ پاس کی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا آئین کا یہ مطلب ہے, آئین کا جو آرٹیکل 151 ہے اور 106 ہے اس کا یہ مطلب ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا, آپ کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ غلط ہے, اس نے سپریم کورٹ نے غلط تشریح کی. آرٹیکل 51 کا یہ مطلب نہیں ہے, آرٹیکل 106 کا یہ مطلب نہیں ہے. آرٹیکل 51 اور 106 کا جو اصل مطلب ہے وہ ہم کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے. اب اگر انہوں نے کلیریفائی کرنا ہے اور ان کو یہ ڈس ایگریمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ غلط ہے اور آئین کی جو 51 آرٹیکل ہے اور 106 آرٹیکل ہے یہ اس کی غلط تشریح ہوئی ہے, تو پھر ان کو آرٹیکل 51 اور 106 میں تبدیلی لانی پڑے گی, اس کی کلیریفیکیشن کرنی پڑے گی.
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 جس کی تشریح سپریم کورٹ کر چکا ہے اس کی تبدیلی آپ انڈائریکٹلی عام قانون کے ذریعے کریں. آپ کو آئین کی ہی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر یہ ہونے لگا کہ آئین کی کسی بھی شق کو آپ تبدیل کر دیں اور کوئی آئینی ججمنٹ کو آپ تبدیل کر دیں عام قانون کے ذریعے, پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ ہر روز آئین کی نئی تشریح لے آئیں گے, نیا قانون لے آئیں گے جی کہ اس آئین کی شق کا مطلب یہ ہے, اور وہ آئین تبدیل ہو جائے گا. یہ اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے آئین کی کوئی تشریح کرنی ہے, کلیریفیکیشن کرنی ہے. مگر سر اس میں اور خطرناک پہلو یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے جو آپ کو ناگوار لگے یا جو آپ کو سوٹ نہ کرے پولیٹیکلی, آپ جا کے وضاحتیں ہی کرتے رہیں گے. نہیں مہر صاحبہ, ایسی ہرگز بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک کیس ہوا جس کے اندر ان کے لوگوں نے باقاعدہ ولنگلی سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کی. سنی اتحاد کاؤنسل نے بطور جماعت جا کے یہ پٹیشن فائل کی, کیس جا کے آرگیو کیا اور کہا کہ ہم لوگ ہیں جن نے سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کیا, ہم سنی اتحاد کاؤنسل ایک جماعت ہیں اور ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں. پی ٹی آئی واز نیور پارٹی ٹو دس کیس. پی ٹی آئی نیور آسک فار دس. پی ٹی آئی کبھی اس کیس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ تو آپ مجھے مائنورٹی فیصلہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. نہیں آپ مجھے بتا دیجیے کیا پی ٹی آئی اس پارٹی میں کیس تھی, اس کیس میں پارٹی تھی, کیا وہاں پہ موجود تھی؟ نہیں, یو ہیو اے رائٹ ٹو ریویو. یہ بھی بڑا غیر معمولی ہے کہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے 2 جج صاحبان نے نکل کر اپنے ایک مختصر فیصلے کے اوپر ہی اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے. دیکھیے اور اس کے بعد آپ سے باڈی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل درآمد نہ کیجیے. آپ یو آر رشنگ اہیڈ. میں آپ سے واضح بات کر رہا ہوں. کیا پی ٹی آئی کو ایک ایسا ریلیف نہیں ملا جس کیس میں وہ پارٹی نہیں تھی؟ کیا ان کے کسی شخص نے وہاں پہ جماعت نہیں؟ اور دوسری بات نہیں, دیکھیے دوسری بات دیکھیے آئین کی تشریح, ویٹ, آئین کی تشریح اور آئین کی ری رائٹنگ میں بھی فرق ہے. دا کورٹ ہیز اے رائٹ ٹو انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن, یس, بٹ یہی 2 جج صاحبان آپ کے سامنے جو آنریبل جسٹسز ہیں آف دا سپریم کورٹ, ہو آر پرہیپس بیٹر اسٹوڈنٹس آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن دین آئی ایم, دیکھیے دے آر سیئنگ not the other 8. They are claiming to be better constitutional experts than the other 8. I am just saying کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے اندر آپ کو نئے آرٹیکلز ڈالنے پڑیں گے. اور دیکھیے آج ہماری ریویو پٹیشن 8 کو کیوں نہیں کوٹ کر رہے, ان 8 کے خلاف ریفرنس 8 کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ان کی ایک ججمنٹ کے چیلنج کرنے کے لیے ہم نے ریویو پٹیشن, جی, which we have challenged through a review petition, and majority judgments can be wrong, and that is why the provision for review exists. مگر عمل درآمد کرنا پھر بھی لازمی ہے سر. This is not a banana republic. تو it is not my job. I am a lawmaker. ہم ایک جماعت ہیں جو ایک اگریو پارٹی ہیں, اس نے ریویو پٹیشن جمع کرائی ہے. Is your job to interpret the law, sir? نہیں, it is my job to make laws, make the law, and اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے خلاف ریویو پٹیشن جمع کرانے کا حق ہے, وہ ہم نے حق استعمال کیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ سمجھا دیں. نہیں, ہم نے آپ کے سامنے, میں نے آپ کے سامنے, آپ میرا موقف تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ بضد ہیں ایک بات پہ کہ کوئی ٹاکرا ہے. ہر کسی کا اوچھا ٹھنڈا نظر آ رہا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو جائے. آپ سے 2/3 اکثریت نہ لے لی جائے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے مجھے یہ کہتے ہیں بلال صاحب آپ یہ بل لائے ہیں نا, اس کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ اس نے پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کرایا تو اس کو آزاد تصور نہیں کرنا چاہیے, آپ نے غلط بل لیا. اچھا میں ایک سوال آپ کہہ لیجیے ریزرو سیٹس کی لسٹ ایک جماعت نے جمع نہیں کرائی. مجھے کرنے میں سوال آپ سے کر رہی ہوں, اسی طرح کا کر رہی ہوں. میں تینوں سوالات کر لیتا ہوں. تینوں سوالات آپ اسی نوعیت کا ایک سوال کرنے ہیں بلال صاحب. 8 فروری سے پہلے کسی ایک جماعت کے رائٹس وائلیٹ ہوئے, حقوق کی پامالی ہوئی, yes ہوئی. I'll answer for you. I'll make it easier for you, sir. I know it'll be hard. سپریم کورٹ کو ریڈریس نہیں کرنا چاہیے اگر حقوق کی پامالی ہوئی, کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی. سپریم کورٹ کا آج یہ ماننا ہے کہ اس وقت ایسے سرکمسٹانسز اور حالات تھے کہ کنفیوژن کے باعث لوگوں کی ڈیکلریشنز اور سرٹیفکیٹس قبول نہیں ہو رہے تھے. ریٹروسپیکٹولی جا کے سپریم کورٹ نے اس ناانصافی کو کریکٹ کیا ہے, ریڈریس کیا ہے, وابستگی کا موقع دیا ہے. سینٹ میں آپ کے بندے انڈیپینڈنٹ اتارے گئے, غلط تھا. آج بھی 63A کے اوپر آئین ری رائٹ ہوا, I agree with you. آج آئین ری رائٹ ہو رہا ہے سر, I do not think ہو رہا ہے. So I do believe کہ آپ ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں for a desperation of a 2/3 majority which you cannot tell me کہ آپ کیوں desperate ہیں اس کے لیے. اچھا اب آپ کے سوال میں نا جتنے سوالات ہیں, مزے کی بات یہ کہ پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص نے کورٹ کے اندر نہ یہ پریئر ڈالی ہوئی ہے. These were not the questions before the court. اور اگر سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی بھی تھی کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹیشن کیے تو نمبر 1 وائی واز دیٹ ناٹ ایڈریسڈ پرائر ٹو دا الیکشنز, دے ور اویئر آف دا انٹرپریٹیشن آف دا الیکشن کمیشن. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے اگر یہ پٹیشن ہی دائر کی ہوتی یا پٹیشن اس معاملے پہ ہوتی یا یہ کیس ہوتا جو سامنے سپریم کورٹ کے بفور دا سپریم کورٹ ادھر تک تو ان کے پاس وزن ہے کہ پی ٹی آئی تو پلی آئی نہیں نا ہائی کورٹ گئی نہ سپریم کورٹ گئی. پی
PTI تو ادھر موجود نہیں تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ ہماری نہیں, PTI کی نہیں بنتی, سنی اتحاد کی بنتی ہیں. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ PTI نے ریلیف نہیں مانگا تھا, PTI نہیں تھی, یہ تو حقیقت ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے, آئین نے ہی دیا ہوا ہے, آرٹیکل 187, اور آئین پارلیمنٹ نے ہی بنایا ہے. اور آرٹیکل 187 یہ کہتا ہے کہ جب حقیقت دیکھے عدالت تو انصاف پورا کر سکتی ہے, اور پورا انصاف کرنے کے لیے وہ حکم بھی دے سکتی ہے جو ریلیف نہ مانگا ہو. تو یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے, کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کی. لیکن میرا ایشو جو ہے وہ مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کو نہیں ججمنٹ پسند آتی, آپ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ یہ ججمنٹ جو ہے آئین کے خلاف ہے, لیکن ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک بار تشریح ہو جائے. سپریم کورٹ نے غلط تشریح کی ہو, پارلیمنٹ سمجھتا ہے غلط تشریح ہے, لیکن وہ تشریح پھر ایک آئین کے آرٹیکل کی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے وہ آئین کے آرٹیکل کو تبدیل اب کرنا ہے تو اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے, ترمیم کر دے. میں سمجھ یہ تو مگر سر آپ نے بھی یہ تسلیم کیا تھا نا کہ آپ یہ فیصلہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنا ریلیف. علی ظفر صاحب جی فیصلہ بالکل ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ PTI کو ملے گا, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آرٹیکل 187 کا استعمال کرتے ہوئے دے دیا, لیکن پریکٹیکلی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے PTI کو مل جائے. علی ظفر صاحب آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ان کی اس قانون سازی کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن نہیں نوٹیفائی کرے گا باقی 41 کینڈیڈیٹس کو؟ 100% جی, خدشہ نہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرے گا. اور یہ پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ چانس دے دے, ٹھیک ہے. کہ وہ اور میں آخری سوال بلال کیانی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. سر بلال صاحب, کینڈیڈیٹس کے پاس کیا وہ آزادی تھی 8 فروری سے پہلے آپ کے نزدیک کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی سیاسی وابستگی کا تعین کر سکتے یا فیصلہ کر سکتے؟ کوئی غیر آئینی غیر قانونی رکاوٹیں تو نہیں تھیں کسی بھی کینڈیڈیٹ میں صاحب ایک جماعت ہے جس نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے. میرے سوال کا جواب نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھیے آپ کے سوال آر لوڈیڈ, معذرت کے ساتھ یور کوسچنز آر لوڈیڈ اینڈ دا نیچر آف کوسچنز از ویری ڈفرنٹ ٹو می اینڈ علی ظفر صاحب. میں آئی وش یو کیڈ آسک دا سیم کوسچنز اباؤٹ دا آبویس فلاز ان دا سپریم کورٹ ججمنٹ. ایک پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے. آپ کاش یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب ایک دن گواہ بیٹھے, ان کو ادھر بٹھا کے کراس ایگزامن میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں. اینڈ ہی از ون آف دی, نہیں بلال صاحب, ہی از ون آف دی لیگل وزرڈز آف PTI. ان کی غلطی تھی کہ یہ سپریم کورٹ نہیں گئے ریزرو سیٹس کے لیے. ان کی غلطی تھی کہ سنی اتحاد کونسل جوائن کی, ان کی غلطیاں بے تحاشا ہیں آج, ان کی غلطیاں. اینڈ آئی تھنک ہی از اگریڈ ٹو اٹ. دیکھیے بہرحال بات یہ ہے, once again I will say this, you want to make this a سیاسی discussion or a legal discussion. میں آپ سے کہہ رہا ہوں it is a political discussion. It is also a legal discussion because آپ جب آئین اور قانون کے اوپر ایک پوری سیگمنٹ کر رہے ہیں, نہیں, but you cannot just escape and go under the garb of politics every time you can't find legal cover under the constitution and the laws, and this is what's happening. تو دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ایک جماعت نے اگر نہیں اس ٹائم پہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے وقت پہ, آپ کہتے ہیں آپ فوراً فنڈنگ بھی کریں, آپ کی جماعت آزاد رہے, آپ کو کوئی کچھ نہ کہے, آپ 9 میں بھی کریں, تباہی کریں, آپ کو جیلوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں پہلے نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے, اگلے دن وہ کہتے ہیں فوج نمائندہ مقرر کریں مذاکرات کے لیے. آپ کو فوج کے ساتھ نہیں کسی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے خان صاحب کو. اور میری ہمدردی ہے PTI کے ساتھیوں کے ساتھ جو اس کی روزانہ ان کالے بازیوں کا جواب دیتے ہیں. بھی ساکھیوں کی تلاش ہے پھر سے. پہلے بھی ایک دفعہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے اپریل 2022 میں میری حکومت کرائی ہے, 6 مہینے بعد اسی کے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے اور اسی کے کہنے کے اوپر 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی اور خان صاحب نے اس کا اعتراف کیا TV پہ آ کے. آج پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں, ایک دن گلا پکڑتے ہیں, دوسرے دن پاؤں پکڑ لیتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے, غلطیاں آپ کریں, اتنا بڑا ان کا لائرز کا روسٹر ہے, اس روسٹر میں سے کسی شخص نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کل ریزرو سیٹس کی مستحق نہیں ہوگی. ایک جماعت جس نے الیکشن نہیں لڑے, کوئی سیٹ سیکیور نہیں کی, ریزرو سیٹس کے لیے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی. آل لیجیٹیمیٹ پوائنٹس علی ظفر صاحب, آل لیجیٹیمیٹ پوائنٹس. جی دیکھیں, ایک کہانی تھی, ایک بادشاہ تھا, اسے کہا گیا کہ آپ گورننس ٹھیک نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا جی آم بہت گل جاتے ہیں, باغ میں آم نہیں اگتے. ان سے پھر پوچھا آپ کو سوال کیا تھا گورننس کا کہ گورننس آپ صحیح نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے باغ میں گھاس بہت اگ جاتا ہے. سو سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ آپ کو سوال آپ کچھ اور کر رہے ہیں, ٹاپک آپ کا کچھ اور ہے, آپ بات کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایشو آج جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں میرا خیال ہے بہت اہم ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا قتل جو ہو رہا ہے اس قسم کی قانون سازی کر کے اور اس طریقے سے قانون سازی کر کے, اور یہ جو کلیش کی بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں کلیش ہونے لگا ہے اور ہم کلیش کریں گے
اور ہم جوڈیشری کی ججمنٹس نہیں مانیں گے. ایشو ٹاپک آج یہ ہے پی ٹی آئی نے کیا 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 نہیں کیا, پی ٹی آئی نے غلطیاں کی نہیں کی, پی ٹی آئی خراب ہے برا ہے, وہ ڈسکشن الگ ہے. میں بھی بہت ساری چیزیں باتیں کر سکتا ہوں اپنی ڈیفینس. مگر سر وہ سیاسی ڈسکشن ایک اور وقت کے لیے ہے ضرور سر, بیکاز مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر بننا ہے اور بلا کا لیڈر بننا ہے, منڈیلا بننا ہے, مگر بات پھر بھی گھوم پھر کے غیر سیاسی قوتوں سے ہی کرنی ہے سر. یہ نہیں ہو سکتا, یا تو اندر بیٹھا جائے. اس کا کیا پہلو ہے اور کیا اس کی ڈائمینشنز ہیں وہ کسی کو نہیں پتا بشمول آپ کے. جی, آج کا ایشو زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیا یہ قانون حکومت اس لیے لائی ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ آف ججمنٹ کی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے ایک آئینی آرٹیکل کے بارے میں, آئین کے بارے میں اس کا کہنے کا مسئلہ ہے حسینہ واجد کی دنیا میں خالدہ ضیاء بننا چاہیے آج کل کے ہمارے لیڈروں کو. بیٹھیں اندر سر, بیٹھیں سکون سے بیٹھیں, پھر مگر بات انہی سے کریں, اپنی برادری سے ہی کریں اگر مضبوط کرنا ہے, سویلین سپریمیسی کو یقینی بنانا ہے. لاسٹ کوشچن بلال کیانی صاحب, آپ لوگ ہوش کے ناخن لے کر یہ فیصلے کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یو ٹیکنگ آن دا جوڈیشری اینڈ یو ٹیکنگ آن دا جوڈیشری ہیڈ آن سر. جی دیکھیے مہر صاحبہ, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جو بل ہے نا جی, یہ بل از نو لانگر مائی پراپرٹی, آئی واز دا موور آف دس بل. ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو ڈیبیٹ کیا, اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو پاس کیا, قومی اسمبلی نے پوری آج اس کو پاس کیا. پرائیویٹ ممبر بل سر, دیکھیے بل ضرور ہے, بٹ ناؤ دس بل از دا پراپرٹی آف پارلیمنٹ, ناٹ جسٹ دا نیشنل اسمبلی, آلسو آف دا سینٹ. یہ پورے پارلیمان کی پراپرٹی ہے, پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے, اس لیے اس کو بالکل نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے. جہاں پہ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے جو قابل عزت قابل احترام, اس کی اسٹرینتھنگ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی طرح پارلیمنٹری سپریمیسی اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے لاز کی بھی اسپرٹ اور دیکھیے اسپرٹ اور دیکھیے کبھی ریٹائرڈ ججز کو لانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں سر. دیکھیے بات یہ ہے, پارلیمنٹیرینز ہیو دا رائٹ ٹو میک لاز اینڈ دے ول ڈو دس. اور دوسری بات تو اس لیے جہاں پہ سپریم کورٹ کا بالکل یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے, ججمنٹس پاس کرے, اسی طرح پارلیمنٹیرینز کے پاس یہ حق بھی ہے کہ ان کے پاس جو کانسٹیٹیوشنل ٹول ہے لا میکنگ کا اس کو بھی ایکسرسائز کریں, اور جو لاز اس کے انٹینٹ اور اسپرٹ کا پیرا بھی دیں. آپ مجھے اس بات پہ اختتام کرنے کی اجازت دیتے ہیں بلال کیانی صاحب کہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کے اوپر آپ نے وضاحت دی ہے. نہیں دیکھیے, میں ایک بل لایا ہوں جو میں نے موو کیا تھا ود دا انٹینٹ ٹو اسٹرینتھن دا الیکشن لاز. ایک ایسی بات پہ ابہام بنا جس پہ ابہام نہیں بننا چاہیے, اس سے مزید وضاحت ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے اسے الیکشن لاز دیٹس اے رائٹ دیٹ پارلیمنٹ ہیز, اینڈ پارلیمنٹ ہیز ایکسرسائز دیٹ رائٹ. بالکل کرائم اپارٹ فرام امپوزنگ کرائمز, ریٹروسپیکٹو لاز ہیو بین میڈ ان دا پاسٹ, ریٹروسپیکٹو لاز ہیو بین میڈ ٹوڈے. پارلیمنٹ از سپریم بٹ کورٹ گیوز میننگ ٹو دا لیجسلیشن یو میک. ایک وقفہ, وی گو بی رائٹ بیک. فوجی حکومت نامنظور, ہمیں آزادی مل گئی ہے. فوجی حکومت ہو یا فوج کی حمایت یافتہ حکومت یا پھر ہنگامی حالات کے تحت قائم کیا گیا صدارتی نظام, اس قسم کی کسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے. ناظرین, یہ اعلان آج بنگلہ دیش میں اینٹی ڈسکریمنیشن اسٹوڈنٹ موومنٹ کے مرکزی رہنما ناہید اسلام کی جانب سے کیا گیا ہے. کوٹا سسٹم اور امتیازی سلوک کے خلاف شروع ہونے والی طلباء تحریک کے مرکزی رہنما ناہید اسلام نے آج 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن رکھی تھی, جس پر عمل کرتے ہوئے بنگلہ دیشی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی, جس کے بعد یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت ایک ایسی ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے کہ جس کو لیڈ طلباء تحریک کر رہی ہے, اور بظاہر بنگلہ دیشی اسٹیبلشمنٹ مظاہرین کے ہر مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے. یہ کب تک جاری رہتا ہے یہ بتانا بہرحال قبل از وقت ہے, مگر اس بات پر بنگلہ دیشی ماہرین بھی متفق ہیں کہ بنگالی اپنی زندگیوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تمام نشانیوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. پہلے شیخ مجیب الرحمان کی جانشین حسینہ واجد کو ملک بدر کر دیا گیا, پھر شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے گئے, پھر شیخ حسینہ واجد کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی. مظاہرین شیخ حسینہ واجد کے گھر سے تمام سامان اٹھا کر لے گئے. امریکہ میں موجود بنگلہ دیش کاؤنسل مظاہرین نے دھاوا بول دیا, اور پھر اب اسی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے کہ جس نے شیخ حسینہ واجد کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا. یا کے بعد دیگرے طلباء کے مطالبات مانے جا رہے ہیں, اور اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فوج طلباء کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں ہے, چونکہ وہ ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں اور غصے میں ہیں. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ڈھاکہ کے مرکزی جیل پر بھی دھاوا بول دیا ہے طلباء نے, اور تمام تر پروٹیسٹرز کو رہا کر دیا ہے. طلباء تحریک کے رہنما ناہید اسلام, عاصم محمود اور ابو بکر نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عبوری حکومت کا خاکہ جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ نوبیل
انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کے زیر سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے نوبیل پرائز یافتہ محمد یونس کو غریبوں کا خون چوسنے والا قرار دیا تھا، حالانکہ دنیا محمد یونس کو غریبوں کے بینکر کے طور پر جانتی ہے۔ بنگلہ دیش پولیس سروس ایسوسی ایشن نے 450 تھانوں پر حملوں کے بعد ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں یہ فرمایا ہے کہ پولیس فورس کے طور پر وہ معصوم طلباء کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پر معذرت خواہ ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ بھرتی کے آغاز سے ہی سب انسپکٹر سمیت نچلی درجے کے افسران کو سینئر افسران یا سیاسی رہنماؤں کے مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا۔ ہم موجودہ کوٹا اصلاحات کی تحریک سمیت کسی بھی تحریک میں کسی عام آدمی کو براہ راست گولی نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن پارٹی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجبوری میں ایسا کرنا پڑا۔ اب ایک جانب پولیس اور دیگر ادارے ہیں تو دوسری طرف طلباء اور فوجی قیادت آج ہی بنگلہ دیش کے آرمی چیف مظاہرین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں مظاہرین سے پرامن رہنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر بات ہوگی۔ بنگلہ دیش میں فوج حالات کنٹرول کرنے میں خاطر خواہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ گرفتار مظاہرین کے علاوہ شیخ حسینہ واجد کے تقریباً تمام مخالفین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ 6 سال سے قید سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو آج رہا کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے دفاتر بھی کھول دیے گئے ہیں اور گرفتار رہنما بھی رہا کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فوجی افسران کے جو شیخ حسینہ واجد کے مخالف تھے یا جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے انہیں بھی رہا کیا جا رہا ہے، جبکہ شیخ حسینہ واجد کی کابینہ کے متعدد ممبران کو ملک چھوڑنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ عالمی دنیا کی طرف سے بھی مطالبے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے کہ عبوری حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہی امریکہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تشدد کا خاتمہ اور احتساب کا ہے۔ یہی نہیں، امریکہ نے شیخ حسینہ واجد کا ویزا بھی منسوخ کر دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک نے پرتشدد واقعات کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اور عوامی اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے ایک آزادانہ انکوائری کی جانی چاہیے اور ہم اس عمل کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے سب سے بڑے حمایتی ہمسایہ ملک کی طرف سے شیخ حسینہ واجد کے حق میں بہرحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ البتہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یہ کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد مختصر نوٹس پر انڈیا آئیں، جس کے بعد حسینہ واجد کی بھارت آنے کی درخواست منظور کی گئی۔ انہوں نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کے بعد استعفی دیا۔ ماہرین کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی برطرفی ہندوستان کے لیے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوگی۔ آج بی بی سی میں شائع ہونے والی شکیل اختر کی رپورٹ کے مطابق انڈیا شیخ حسینہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد سے ہی عوامی لیگ پارٹی کو انڈیا کی مکمل حمایت حاصل رہی۔ ان کا خاندان قتل ہوا تو وہ یورپ سے دلی گئیں اور وہیں کافی دیر مقیم بھی رہیں۔ بی بی سی رپورٹ میں کولکتہ میں مقیم سیاسی تجزیہ کار شجیت پاکجی کا یہ حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی غلطی یہ رہی کہ اس نے بنگلہ دیش میں اپنا سارا داؤ شیخ حسینہ اور ان کی پارٹی عوامی لیگ پر ہی لگا دیا، اور شیخ حسینہ کی شدید مخالفت کے سبب انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن بی این پی اور جماعت اسلامی سے اپنا رابطہ توڑ لیا۔ پاک جی کے مطابق یہی نہیں، انڈیا، امریکہ، برطانیہ اور پوری دنیا کو یہ باور کرواتا رہا کہ اگر عوامی لیگ ہار گئی تو بنگلہ دیش انتہا پسندوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ انڈیا کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ شیخ حسینہ کی آمرانہ حکومت سے عوام نفرت کر رہی ہے، اس حد تک نفرت کر رہی ہے کہ انہیں اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑ سکتا ہے۔ یہ انڈیا کے لیے ویسا ہی بڑا دھچکا ہے کہ جیسا امریکیوں کے لیے افغانستان ثابت ہوا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ شیخ حسینہ کب تک ہندوستان میں رہیں گی، اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کیا وہ فن لینڈ جائیں گی یا پھر بیلاروس۔ البتہ یہ واضح ضرور ہے کہ کیسے شیخ حسینہ واجد آخری دم تک عہدے سے چپکے رہنے اور مظاہرین کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کرتی رہی۔ آج بی بی سی میں اکبر حسین کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 5 اگست کو دوپہر میں شیخ حسینہ کو ان کے مشیروں اور سینئر رہنماؤں نے آگاہ کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے حالات کو طاقت کے ذریعے قابو میں لانے کی کوشش کی۔ لیکن پھر سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے بھی انہیں یہی باور کروایا کہ اب صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ عسکری ذرائع نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شیخ حسینہ واجد پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئی۔ ان کی منزل اگرتلہ تھی، جہاں سے وہ خصوصی طیارے پر دہلی پہنچی۔ بی بی سی سٹوری کے مطابق حکام نے بتایا کہ شیخ حسینہ دونوں آپشنز کھلے رکھنا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ پروگرام کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے تو وہ استعفی نہیں دیں گی، تاہم اس کوشش کے ناکام ہونے کی صورت میں ملک چھوڑنے کی بھی تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے شیخ حسینہ نے
पीर की सुबह पुलिस और तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ मुलाकात भी की और इसी तरह बांग्लादेशी रोजनामा परथमलू ने ये एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि शेख हसीना ने इस बात पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल को संभालने में कामयाब क्यों नहीं है। इस मुलाकात में पुलिस के सरबराह ने वजीर आजम को यह बताया कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पुलिस के लिए ज्यादा देर तक इतनी सख्त पोजीशन बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। रोजनामा परथमलू ने यह भी लिखा है कि पीर की सुबह पुलिस और फौज के सरबराह ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना से भी ये बात की ताकि वो अपनी बहन को कन्विंस कर सकें कि ओहदा छोड़ दिया जाए, मगर उन्होंने भी बात नहीं मानी। इसके बाद अस्करी ओहदेदारों ने शेख हसीना के बेटे शुजेब वाजिद को राजी किया कि वो अपनी वालदा से बात करें और उन्हें आमादा करें। उनके साहबजादे ने बीबीसी को यह बताया कि उनकी वालदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना उनके तहफ्फुज़ के बारे में फिक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने इसरार किया और इसी इसरार पर उन्हें किसी महफूज पनाहगाह में जाने के लिए राजी किया गया। एक बांग्लादेश सहाफी के मुताबिक उनके साहबजादे ने अपनी वालदा को 15 अगस्त 1975 का दिन याद करवाया। वाज़ेह रहे कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में पहला मार्शल लॉ नाफिज किया गया था, जिसमें बांग्लादेश के बानी और शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान को अपने पूरे खानदान समेत कत्ल कर दिया गया था। बैरून मुल्क होने के बायस सिर्फ शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रेहाना ही जिंदा बच सकी थी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेशी अवाम ने तारीख का धारा मोड़ दिया है, लेकिन अभी खून के दरिया अबूर करने बाकी हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर तरक्कियां, तबादले और बरतरफियां की जा रही हैं। इन तबादलों को बांग्लादेशी माहिरीन नई सफबंदी और आने वाले वक्त में मौजूदा आर्मी चीफ की कोर टीम के तौर पर देख रहे हैं। आज तुलबा रहनुमाओं और बंगाली आर्मी चीफ की होने वाली मुलाकात अहम तरीन है, क्योंकि तुलबा रहनुमा पहले ही फौज के किसी भी किस्म के सियासी किरदार को मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि फौज इस सूरत हाल में किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। आज डॉन अखबार ने बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के नतीजे में खत्म होने वाली हुकूमत और इसके वजूहात का बेहतरीन अहाता करते हुए ये लिखा है कि बांग्लादेश इस तरह की कैफियत में मुब्तला है क्योंकि मुसलसल 15 सालों से शेख हसीना वाजिद ने ऑपोजिशन को दबाया, लोगों की अपनी आवाज उठाने के मौके छीन लिए, जिसकी वजह से अवाम में गुस्सा लावे की सूरत पक रहा था। हसीना वाजिद का ऑपोजिशन की आवाजों का गला घोंट देने का मतलब यही था कि सियासी जंगें जो पार्लियामेंट या फिर बैलेट बॉक्स पर लड़ी जानी चाहिए वो अब सड़कों पर लड़ी जाएंगी, लेकिन फिर भी फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। एक मुतहरिक सियासी माहौल में अगर फौज जल्दी पीछे ना हटी तो बांग्लादेश अदम इस्तेहकाम के एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। इदारिये में मजीद लिखा गया है कि ऑपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन और बांग्लादेश की मुआशी तरक्की की रफ्तार कम होने ने मुल्क को IMF से रुजू करने पर भी मजबूर किया। जब इख्तलाफ राय के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और मुखालिफिन की आवाजों को दबाने के लिए आमिराना हथकंडे अपनाए जाते हैं तो पुरतशद्दुद हंगामे होते हैं या फिर गैर सियासी कुव्वतें मुल्क बचाने के लिए मैदान में आ जाती हैं। क्या वाकई बांग्लादेशी तुलबा ने तारीख का धारा मोड़ दिया है? इस सवाल का जवाब अगले 48 घंटों में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।